वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। चैनल अब लोग देख रहे हैं, मैं कहीं बाहर जाऊँ शादियों पे, बाज़ार में, रास्ते में लोग रोक के बताते हैं कि वो हमारे शोज़ जो है वो देख रहे हैं। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, और कुछ टिकटॉक भी अब शुरू किया है, वहाँ भी कुछ चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि एज ए पाकिस्तानी हर कोई बड़ा खुश था, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी जिसको कहते हैं, कि पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज बना हुआ था। और ये जो अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग हो रही है, इसमें पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा था। पिछले मुझे याद आया, पिछले मई में जब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका ने उसको रुकवाने की कोशिश की, लड़ाई रुक भी गई। इस मरतबा एक मौजज़ा था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका, ईरान और इसराइल की लड़ाई रोकने के लिए सेंटर स्टेज बना हुआ था। और वो मुल्क जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं हैं, वाहिद पासपोर्ट है हमारा जिस पे लिखा हुआ है ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, यानी दुनिया में हर जगह जा सकते हो आप, इसराइल नहीं जा सकते पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा था। इसराइल इससे खुश नहीं था, क्योंकि इस तमाम अरसे के दौरान उसने लबनान पर मज़ीद बमबारी शुरू कर दी, और जिस तरह गाज़ा में जेनोसाइड कर रहा था वहाँ भी जेनोसाइड करने की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह ने जवाब ज़रूर दिया, अच्छा जवाब दिया, उनके कुछ टैंक भी पकड़े गए, कुछ लोग भी पकड़े गए। बहरहाल बात ये थी कि वीलॉग ना करने की वजह ये थी कि कुछ खबरें बाहर नहीं आ रही थी, तो अब कुछ मालूमात आई हैं। तो बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के किरदार को सारी दुनिया में सराहा गया है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। और तमाम मुल्कों ने, यूरोपियन यूनियन के हो गए, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, कनाडा हो गया, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है, क्योंकि ये पहली जंग है दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि वियतनाम की लड़ाई होती रही, अपना अफ़गानिस्तान में लड़ाई होती रही, लेकिन पूरी दुनिया मुतासर नहीं हुई उससे। ये पहली जंग ऐसी शुरू हुई है जिसमें कि पूरी दुनिया मुतासर हो गई है, इन द सेंस के शुरू में तो लड़ते रहे, किसी को ख्याल ही नहीं था। अमेरिका, इसराइल पूरी तैयारी के साथ आए 4 दिन के लिए कि आयतुल्लाह ख़amenei को शहीद कर देंगे, उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको शहीद कर देंगे और सरेंडर हो जाएगा। उनके ज़हन व गुमान में भी नहीं आया था कि ट्रंप कार्ड जो है इस वक्त वो ईरान के हाथ में है, और लड़ाई के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो कार्ड है वो भी उसके पास है। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ईरान उस कार्ड को यूज़ करेगा, जिसने बड़े एहतियात के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा करके उसे बंद कर दिया, और फिर दुनिया को दिखाया कि अमेरिका का साथ छोड़ दें, इसराइल का साथ छोड़ दें, आप जा सकते हैं। और पाकिस्तान के जहाज़ वहाँ से गुज़रे, और इस पर ट्रंप ने भी बड़ी इसकी तारीफ़ की थी कि जहाज़ जा रहे हैं, और कुछ जहाज़ों को इजाज़त मिल गई। और चाइना के जहाज़, रशिया के जहाज़, जो मुल्क उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उनके जहाज़ जो है वहाँ से गुज़र रहे थे। अब थोड़ी जो मुज़ाकरात के बारे में बात इसलिए करना चाहता हूँ कि बाकर कलीबाफ जो उनके स्पीकर हैं, बड़े ही ज़हीन शख्सियत है, जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे ईरान के, और उनके साथ सैयद अब्बास अराग़ची, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भी सब ने तारीफ़ सुनी है। पढ़े लिखे लोग हैं, और एक मैंडेट के साथ आए थे, तैयारी के साथ आए थे। आयतुल्लाह राबर से बात करके आए थे कि हमने यहाँ पर अगर कोई हतमी शक्ल देनी है इन मुज़ाकरात को, तो वो देने के लिए तैयार थे। अलबत्ता अमेरिका का जो डेलीगेशन था वो बड़ा कमज़ोर डेलीगेशन था। एडी वैंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, 41 साल उनकी उम्र है, अच्छी शख्सियत है, इस लड़ाई के ख़िलाफ़ थे, सुना गया है। ट्रंप को उन्होंने मना किया था कि लड़ाई ना लड़ें, इसलिए उनकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ईरान के सामने थी। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जो ट्रंप के ज़ाती दोस्त हैं, और ट्रंप के दामाद, वहाँ भी नेपोटिज़म अमेरिका में भी शुरू हो गई है। जेराड जो थे अपना जेराड कुशनर, वो माजी में भी मुज़ाकरात के अंदर रहे, और मुज़ाकरात जब हतमी शक्ल पकड़ने लगे जो ओमान ने करवाए थे, तो जनाब ये दोनों शख्सियात जो हैं वहाँ से चली गई, और जाकर बताया कि जी मुज़ाकरात फ़ेल हो गए। हालांकि मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे, और फिर एक मरतबा फिर ईरान पर हमला जो है वो शुरू हो गया। वाइटल मस्क प्रेशिया, क्लेanलीनेस के साथ प्रेशिया की नरम, नफीस और नुमाया खुशबू, जो आपको दे ऐसी मुनफरिद महकती ताजगी जो एतमाद बनकर साथ रहे सारा दिन। ये पहले दोनों जो मैंने अभी बात की थी, स्टीव विटकॉफ की और जेराड कुशनर की, जो कि दामाद हैं, इन्होंने पहले भी जो मुज़ाकरात किए थे वहाँ भी इन्होंने इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू लिया,
کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ لڑائی شروع کی جائے اور ہر حال میں امریکہ جو ہے، اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طریقے سے مولڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یا تو ایپسٹین فائلز تھیں یا وہ لابی تھی امریکہ میں جو اسرائیل کی ہے، جس نے کمپیل کر دیا، جس نے مجبور کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ حملہ کرنے کے لیے. تو 11-12 اپریل کو یہ سارا کچھ ہوا. ڈیلیگیشن جو تھے وہ امریکہ بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کر آیا، سیکیورٹی وغیرہ بھی اس میں تھی، گاڑیاں بھی جہازوں کے اندر آئیں، 300 کے قریب ان کے لوگ تھے جو سیکیورٹی کے اور دیگر جو تھے. اور جو ایران کے ساتھ تھے وہ 70 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا، جس میں ہر قسم کے لوگ تھے، یعنی کہ نیوکلیئر سے ریلیٹڈ، میزائل سے ریلیٹڈ، ہرموز سے ریلیٹڈ، جن کو سارے معلومات تھی. تو 21 گھنٹے کا یہ بات چیت ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 47 سال کے بعد پہلی دفعہ امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھے. پہلے راؤنڈ میں تو الگ الگ کمرے میں بات چیت ہوتی رہی، اور مطلب تیسرے فریق کے ذریعے، جس میں پاکستان ہوگا، فریق ہوگا، ان کی بات بھی سنی، ان کی بات بھی سنی، پھر ان کو جا کر بتایا، پھر ان کو جا کر بتایا، اور پھر ڈائریکٹ مذاکرات شروع ہو گئے. اور ڈائریکٹ مذاکرات میں جو باتیں ہوئیں وہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت عرصے کے بعد پہلی فیس ٹو فیس یعنی آمنے سامنے ملاقات ہوئی تھی. اور دونوں جو حلیف تھے انہوں نے اپنا نقطۂ نظر رکھا. 15 پوائنٹ رکھے امریکہ نے اور 5 پوائنٹ رکھے ایران نے، جو بالکل صاف ستھرے پوائنٹ تھے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا دے میک سینس. تو اس میں ہم ایک ایک کر کے ذرا ڈسکس کریں گے کہ کہاں پہ نیت خراب نظر آ رہی ہے اور کہاں پہ نیت صحیح نظر آ رہی ہے. پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں امریکہ کے 15 پوائنٹس، جس میں ان 15 پوائنٹس میں زیادہ تر لگتا ہے کہ وہ پوائنٹ جو ہے وہ اسرائیل نے تیار کر کے امریکی وفد کو دیے تھے کہ وہ آگے یہاں پہ ڈسکس کریں، کیونکہ یہ انڈائریکٹ ٹاکس ہی نا. انڈائریکٹ ٹاکس میں مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو اسرائیل کا تھا، امریکہ کو بیچ میں پھنسا دیا گیا. 80% سے زیادہ لوگ امریکہ کے سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی نمبر 1 پہ سیکورٹی اور ملٹری کی بات چیت ہوئی ہے، یعنی کہ امیجیٹ سیز فائر اور اٹیکس اسرائیل پہ بند کیے جائیں فوری طور پر، اور پراکسیز کو جو ہے وہ سپورٹ نہ کیجیے. پراکسیز کا مطلب تھا ہوتی ہو گئے، عراق میں جو ایران کے چاہنے والے ہیں وہ ہو گئے، اور گلف کے اندر جو دیگر ممالک ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بات کی. اور پھر اگلی جو بڑی اہم بات ہے، جو میرا نہیں خیال کہ کسی حالت میں کوئی بھی ایک آزاد خود مختار ملک اب جو اپنا دفاع کرنا چاہے وہ مانے گا، وہ کہا کہ اپنے بیلسٹک میزائلز کو جو ہے وہ لمٹ کر دیں، ان کے یعنی کہ رینج کو کم کر دیں، یعنی ایران سے چلے اور اسٹریٹ آف ہرموز پہ گر جائے یا وہاں تک بھی نہ پہنچے. اسرائیل جانا تو بہت دور کی بات ہے، اور ایران نے تو جتنا پچھلے 47 سالوں میں اس شعبے میں ترقی کی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بنکر بنائے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی بنائی ہے، تو وہ تو دیکھ کر انسان انہار نہیں جاتا ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ویریفیکیشن کے لیے اور مانیٹرنگ کے لیے میکینزم ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ سارے معاملات کو جو ہم بات چیت کریں گے اس میں ایک ویریفائی کرنے کے لیے کہ جی آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک سپرویژن کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے. پھر آ جائیں نیوکلیئر پہ. نیوکلیئر پہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیں. دیکھیں اس پہ ایران نے کہہ دیا کہ رابر نے فتویٰ دیا ہوا تھا، ہم ان کے فتوے کے پابند ہیں. یہی باتیں IAEA کے ساتھ، امریکی وفد کے ساتھ، اور عمان نے جو مذاکرات کروا رہے تھے جنیوا میں، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں نیوکلیئر کے بارے میں. اور ایران نے کہا کہ بھئی ہم حتمی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، اور ابھی بات چیت جاری تھی تو 28 فروری کو اٹیک ہو گیا. تو اس میں اور جو چیزیں ہیں وہ نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ کہ جی یورینیم کے انریچمنٹ کو آپ کیپ کر دیں، یعنی کہ یہ ایران نے تسلیم کر لیا کہ ہمارے پاس جو یورینیم ہے ہم 60% تک انریچ کر چکے ہیں. جو جنرل ضیاء الحق شہید کی تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم یورینیم کے انریچمنٹ میں کامیاب ہیں، یہ بھی آپ کو یہاں سناتے بھی ہیں، اس میں ان کا مقصد کہنے کا تھا کہ ہم 95%
یورینیم کو انرچ کر چکے ہیں اور اب ہم بم بنا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ بالکل پیسفل پروگرام ہے. پاکستان کا پروگرام سراسر امن پسندانہ ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے. میں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ بھئی ہاں ہم یورینیم کو انرچمنٹ کرنے کے اندر پاکستان کامیاب رہا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے کم ممالک ہیں جن کو یہ اہلیت اس وقت حاصل. لیکن یہ اہلیت جو ہے یہ تو تلوار ہے. تلوار سے آپ اپنا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, آپ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ جناب دس واز اے پیسفل ڈیوائس آف نیوکلیئر ایکٹیویٹی, جو کہ ہندوستان کی طرف سے. ہم نے کہا کہ جناب ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم پیسفل ڈیوائس کر رہے ہیں یا نان پیسفل ڈیوائس ہم بنانے کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری فیلڈ کے اندر کوئی اس قسم کا پروگرام نہ رکھتا ہے, نہ رکھنے کا ارادہ رکھتا. ہمارا پروگرام صریحاً جو ہے وہ امن پسندانہ, اور اس کے اندر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پاکستان کے پاس ایسی اہلیت ہوگی کہ پاکستان اپنے انرجی کے ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے ایٹمی توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. تو ایران جو ہے وہ 60% سے 95% جانے میں دیر نہیں لگے گی. وہ کیپ بھی کر لے گا. نیوکلیئر پروگرام, کیپنگ دی انرچمنٹ, اس پہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ مان جائیں گے, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنا پڑے گا. جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو فوراً کھول دیا جائے. اور اسٹریٹ آف ہرموز تو آپ کو پتہ ہے یہ ہی ایک ٹرمپ کارڈ ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ ترب کا پتہ ہے ایران کے ہاتھ میں. تو اس کو تو ابھی اتنی جلدی دینا بڑا مشکل ہے کہ گارنٹی کریں کہ جناب فری نیویگیشن ہوگی. پہلے تو بڑے مزے سے جہاز آ رہے تھے جا رہے تھے مفت میں, پھر ایران کو پتہ لگ گیا. اس میں 12-12.5 کلومیٹر ہوتا ہے تقریباً. ہر ملک کا جو اوپن واٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے حدود کے اندر آتی ہیں. تو عمان اور ایران کا ملا کر اگر دیکھا جائے دونوں کا, تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز جو کہ تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور اتنا وہاں سے دونوں طرف سے, تو وہ اس طرح انٹرنیشنل میری ٹائم رولز کے مطابق یہ ان دونوں ملکوں کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ ریجنل جو آپ کی ملٹری فورس ہے, فٹ پرنٹ ہے, ان کو بند کریں, اور مزید فارمل نیگوسیشنز جو ہیں وہ شروع کریں, جو کہ 30 دن کے وقفے سے جاری ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی. اور 13ویں نمبر پہ پوائنٹ تھا کہ اسرائیل کی سیکورٹی فریم ورک جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں. یعنی جو اسرائیل اپنا سیکورٹی فریم ورک دے گا اس کو ایران جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے, اور اسرائیل کو پھر موقع دے دے کہ وہ غازہ بنا دے ایران کا, یا کوئی اور کام کر دے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ لانگ ٹرم ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے, اس کا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے, جو ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے کہ بالکل یہ سیز فائر ہونا چاہیے اور یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. اور گریجولی جو ہے وہ امریکہ نے کہا کہ ہم سینکشنز کو ختم کر دیں گے, اکنامک پیکیج دیں گے, اور یہ معاملہ جو ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے. یہ آگے 15 پوائنٹ آگے, جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں سے 2-3 پوائنٹ تو ایران اس کے قریب بھی نہیں آئے گا فی الحال. یعنی اسٹریٹ آف ہرموز اس پہ بعد میں بات شاید کر لے جب بالکل امن ہو جائے, ورنہ تو وہ ٹول لے گا. اور اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ جو ٹول ایران اسٹریٹ آف ہرموز میں لے گا وہ ایک سال میں $90 بلین اکٹھے کرے گا, اور وہ $90 بلین جو ہے اس کی جو نقصان پہنچایا انہوں نے اس کو دور کرنے کے لیے, اور جو ری اسٹرکچرنگ ہوگی, ریکنسٹرکشن ہوگی, اس کے لیے استعمال ہوگا. ایران کہتا ہے اگلے 5 پوائنٹ میں اپنے, یہ تو امریکہ کے پوائنٹ تھے نا جو میں نے آپ کو بتائے, ایران کہتا ہے کہ فوری طور پہ ہمارے سینکشنز اٹھائیں, اور بالکل اٹھانے چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ 47 سال سے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں, ان کے پیسے منجمد کیے ہوئے ہیں اور وہ دے نہیں رہے. کچھ قطر میں کیے ہوئے ہیں, کچھ UAE میں میرے خیال میں بینکوں میں ایران کا پڑا ہوا تھا وہ کیا ہے. اور ایران کہتا ہے کہ فل سیز فائر ہونی چاہیے. اس میں فل سیز فائر کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو انکلوڈ کر کے کہ کوئی در اندازی نہ کرے, نہ امریکہ کرے نہ اسرائیل کرے, اور سیکورٹی گارنٹیز دی جائیں اگینسٹ فیوچر اٹیکس. یعنی آنے والے دنوں میں اٹیکس پر ہمیں گارنٹی دی جائے, اور وہ گارنٹی کون دے گا؟ نہ پاکستان دے سکتا ہے, نہ سعودی عربیہ دے سکتا ہے, نہ یورپین یونین دے سکتی ہے, نہ برطانیہ دے سکتا ہے. وہ 2 ملک دے سکتے ہیں, اس میں ہے چائنا اور رشیا. تو چائنا اور رشیا کو آخر میں لانا پڑے گا
بیچ میں کسی نہ کسی حوالے سے چائنا نے بہت بہترین کردار ادا کیا ہے پریشر ڈالنے پہ, یہ بات چیت کروانے پہ, ایران کو منانے پر, اور رشیا نے بھی اچھا کردار ادا کیا ہے ایران کی سپورٹ کرنے میں. اور پھر وہ مانگ رہے ہیں تیسرے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو جنگ میں ہمارا نقصان ہوا ہے اس کے پیسے ہمیں دیے جائیں, وار ریپریشنس کہتے ہیں جس کو. اور پھر آخر میں انہوں نے جو ہے نا وہ ترک کا پتہ پھینکا اپنا کہ ریکگنیشن آف کنٹرول آف ایران اینڈ اٹس رائٹس آن اسٹریٹ آف ہرموز, یہ ہے کی. اب دیکھیں انہوں نے بند کیا اسٹریٹ آف ہرموز کو, انہوں نے کہا ہم وہ شپس جانے دیں گے جن کو ہم چاہیں گے کہ ہم جانے دیں. اب امریکہ نے کیا کیا ہے, ٹرمپ نے, یہ عقل دیکھیں ذرا کہ کتنی عقل ہے کہ جو ایران کرنا چاہ رہا تھا اسٹریٹ آف ہرموز کو بند, وہ امریکہ نے بند کر دیا. اب کیا ہوگا کہ پہلے تو پھر بھی ایران جو ہے وہ ان ملکوں کو اجازت دے رہا تھا جو یورپ کے ہوں گے, یا پاکستان ہے یا انڈیا ہے, ان کا جہاز گیا بہت بڑا, انڈیا گیا ہے, چائنا کو نہیں روک رہے تھے, رشیا کو نہیں روک رہے تھے. تو اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ہی بلاکیٹ کر دیا, یعنی ٹرمپ نے ایران کا کام کر دیا ہے کہ ایران نے وہ اسٹریٹ آف ہرموز بند کرنا تھا. اب اس سے کیا ہوگا کہ 100% چوک ہو جائے گا. وہ جب وہ 100% چوک ہوگا تو یورپین یونین کو, برطانیہ کو, اسپین کو, کینیڈا کو, چائنا اور رشیا کو مشکلات پیش آئیں گی, جس میں پاکستان انڈیا بھی انکلوڈیڈ ہے. تو پھر یہ ملک مل کر جو ہے وہ بات چیت کریں گے. اب مین جو پوائنٹس ہیں جن پہ بات چیت کرنی ہے وہ یہ نیوکلیئر ہو گیا, اسٹریٹ آف ہرموز ہو گیا, سینکشنز ہو گیا, اور سیکورٹی گارنٹیز ہو گیا. تو یہ 1979 سے لے کر ابھی تک ہائیسٹ لیول کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی. اب سیز فائر تو چل رہا ہے. میرے نزدیک ڈیڈ لاک نہیں ہوا, میرے نزدیک بات چیت جو ہے وہ بیک چینل سے چل رہی ہے. میرے نزدیک یہ جو بلف ہے وہ کال کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے. اگر امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرموز بند کر دیا تو ریڈ سی جو ہے ہوتیز بند کر دیں گے. تو پھر جو 20% یہاں سے جا رہا ہے, 12% تقریباً وہاں سے جا رہا ہے, جو سویز کینال سے جا رہا تھا وہ ریڈ سی سے بھی جاتا ہے. اگر وہ بھی بند ہو گیا تو دنیا کا پھر تقریباً 34% جو ٹریڈ ہے وہ چوک ہو جائے گا. امریکہ اس کا جواب دے گا, ایران نے تو اس کا جواب نہیں دینا, کیونکہ ایران تو پہ جو لڑائی ہے وہ مسلط کی گئی ہے اور امریکہ نے اس کو مسلط کیا ہے. اس سارے اس میں معاملات کے اندر جو وائس پریزیڈنٹ یہاں سے واپس گئے ہیں, اور جو اسٹیو اور کرشنر جو ہے وہ چاہ ہی نہیں رہے تھے, اسٹیو وٹکوف اور جیرارڈ کرشنر, وہ تو چاہ ہی نہیں رہتے. وہ تو ایک تو ریپرزینٹ ہی کر رہا ہے اسرائیل کو, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے معاملات کو سیف گارڈ کیا جائے. تو اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. اگر اسٹریٹ آف ہرموز کو چوک کیا گیا, بند کیا گیا, بلاک کیا گیا, تو ساری دنیا جو ہے وہ چوک ہو جائے گی, اسٹاک مارکیٹس تباہ ہو جائیں گی, آئل کی قیمت ابھی 150 بیرل پہ بھی پہنچ سکتی ہے, اور اس کے بعد پھر ساری ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ پہ آ جائے گی. ایک سجیشن میں دینا چاہوں گا, یہاں معلوم نہیں میرے وہاں تک بات پہنچ سکتی ہے کہ نہیں پہنچ سکتی, کہ یورپین یونین کو, برطانیہ کو, جو ممالک G7 کے پہلے اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں میٹنگ کر چکے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ پیرالل اس سارے معاملے سے ہٹ کر ایران کے ساتھ بات چیت شروع کریں. میرا خیال ہے کیونکہ امریکہ بات چیت کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا اس میں کوئی حتمی نتیجہ تو نہیں آئے گا کہ لڑائی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, لیکن یہ ممالک اگر بیچ میں پڑیں گے تو یہ پھر اگر ان کو کوئی کنسیشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ سب کے لیے وہ کنسیشن ہوگا. تو G7 کنٹریز کو چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اور پھر امریکہ کو کنونس کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے آئندہ کے لیے معاملات چلیں گے اور لڑائی کو ہمیشہ کے لیے کس طرح روک سکتے ہیں. بہت شکریہ.